जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल और जो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं, तकरीबन कहा जा रहा है 180 के करीब मुकदमे हैं, वो इमरान खान साहब हैं। वो अपने ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इम्प्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। कहीं कंट्रोवर्शियल होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी होती हैं। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो तो गांधी और नेल्सन मंडेला के फॉलोअर हैं, जो हैं वो के मिशन पर हैं, नॉट फॉलोअर बट गांधी, मंडेला और जना के मिशन पर हैं। आपको क्या लगता है ब्रिस साहब कि इमरान खान का जो मिशन है वो जना, मंडेला और गांधी, और पर्टिकुलरली मंडेला कहाँ, गांधी कहाँ, जना कहाँ, ये जो बात उन्होंने की है, और ख़ास तौर पे गांधी साहब का तो पूरी दुनिया में आपको याद है कि यूनाइटेड नेशंस में आई थिंक 2 नवंबर को जो है वो नॉन वायलेंट डे मनाया जाता है। तो इमरान खान तो बड़ी वायलेंस की बात करते हैं। सो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान साहब? देखें जी, आपने बड़े दिलचस्प किस्म के निकात उठाए हैं जिन पे अगर घंटों बात की जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में टाइम कम पड़ेगा। और ये बड़े रेलिवेंट और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के पॉइंट हैं आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, जिसको आप कहते हैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान में, और फॉर दैट पर्पस इवन इंटरनेशनली भी डिस्कशंस जो हैं इस पे हो रही हैं। इसमें पहली बात ये है कि ये मेरे ख्याल में गांधी जी को आखिरी आदमी थे जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से बचे हुए थे, वरना उन्होंने दुनिया का कोई मफक्र, कोई पॉलिटिशियन, कोई स्कूल ऑफ थॉट छोड़ा नहीं जिसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है वो इस्तेमाल ना किया हो। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन का, जैसा कि हम डेली देखते हैं। और इस कदर रट लगाई रियासत मदीना की कि खुद रियासत मदीना वालों के कान खड़े हो गए। और आपको पता है कि वो हमें तो ये बताया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है कि जी ये आप रियासत मदीना की बात जो है करके तो हमारे नौजवानों में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को बता रहे हैं कि हम मॉडर्निज़म और जदीदियत की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क में बहुत सारे ख़यालात थे, नज़रियात थे, अकायद थे, वो हमारी पाँव की बेड़ियाँ बन गए थे। और इस वजह से न सिर्फ हमने अपनी दौलत, बल्कि उस दौलत के बलबूते पर इस्लामी दुनिया में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एक पसमानदगी को और रुजत पसंदी को हवा दी है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपनी नौजवान और नई नस्ल को इससे निकालें और उनको एक जदीद माशरे के जो तकाजे होते हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जदीद उलूम है, उनकी तरफ लेके जाएं। तो आप बात करते हैं रियासत मदीना की, तो इसकी वजह से ये हमारे नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी तरफ दे लुक अप टू यू एज ए जो है क्रिकेटर और एज ए हीरो और इस टाइप की एक पर्सनैलिटी के तौर पे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अब इसी तरह आप देखेंगे कि अब इंडिया से जो है वो गांधी जी के हवाले से एक रिएक्शन आएगा और कुछ लोग कहेंगे कि खुदा के लिए खान साहब आप हमारे गांधी जी को कम से कम इस गंद में और इस जो कन्फ्यूजन है उसमें ना घसीटें, उनको रहने दें। ये आप देखेंगे। दूसरा ये है कि इसको अगर आप प्लेनली देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर और बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर उनका आपने देखा होगा कि कोई ऐसा, जैसा कि मैंने अर्ज किया, स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने डिस्कस ना किया हो। जो उनके माइंड में अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के हवाले से और अपने ख्यालात और नज़रियत के हवाले से ग्रेट और डीप कन्फ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें पहले से ही पता था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि मैं गांधी और जनाब मोहम्मद अली जिन्ना और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नेल्सन मंडेला तीनों का एक ही सांस में नाम ले लिया, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये बहुत ही कंफ्यूज किस्म की माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है कि आप हर अच्छाई को जिसको दुनिया मानती है, हर सच्चाई को जिसको दुनिया मानती है, तोड़ मोड़ के अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें, नो मैटर कि आप कहाँ खड़े हैं। अब आप ये देखें इन तीनों लोगों की जो जदोजहद है, जो ज़िंदगी है,
لائف ٹائم جو ان کا اچیومنٹس ہیں، ان کے جو گولز تھے اور ان کے جو ڈیسٹینیشنز تھی، اس میں اور جو کچھ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو آپس میں جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت قسم کے کنفیوز آدمی ہیں، اینڈ یو نیڈ ٹو، وہ جو کہتے ہیں نا ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی بات ہے، ان کو کسی کو جھنجھوڑ کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب تھوڑے سے جاگے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گاندھی اور جناح کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا دیں اور کہیں کہ میں دونوں کا پیروکار ہوں۔ ایک گاڑی مشرق کی طرف جا رہی ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ گاندھی کے سینے پہ سب سے بڑا داغ جو لگا تھا وہ تقسیم بر صغیر کا تھا، اور انہوں نے خود بھی بار بار اس کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ میرے لیے سب سے بڑی زندگی کا ناقابل برداشت قسم کا صدمہ یہ تھا کہ یہ جو جس کو وہ دھرتی ماتا کہتے تھے ہندوستان، میری دھرتی ماتا جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا میرے سامنے، اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پرسن انہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا کیونکہ ایک ڈیسیجن ہوا ایک پولیٹیکل پروسیس میں، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں بھائی کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جناح صاحب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی آدمی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آدمی دنیا کسی کونے میں بیٹھا، اس کا حل یہ ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے بس، یعنی بالکل سمپل فارمولا۔ جس طرح کہ ہم اسلام کی دنیا میں ہم جو ہمارے اسکالر اسلامک کلیرک حل پیش کرتے ہیں نا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، آپ کی ساری مصائب، آپ کی ساری سفرنگ جو ہے اس دن ختم ہو جائے گی جس دن یوم حساب لگے گا اور آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دیٹ واز دی جو ہے وہ کلیئر اسٹیٹمنٹ فرام قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو ہی ہندوستان تقسیم ہوا بس ختم۔ نیلسن منڈیلا ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، وہ ایک لیفٹ ونگ قسم کی ایک سٹوری ہے جس پہ اپنی زندگی میں یہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا، اور دہشت گردی کا الزام اس بنیاد پہ لگا کہ انہوں نے مسلح جدوجہد جو تھی ہتھیار اٹھانے کی بات کی جو کہ گاندھی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایٹ آرڈز ایک چیز جو ہے آپ کو وہ بھی منظور ہے چونکہ وہ افریقہ میں پاپولر ہے، آپ کو جو ہے محمد علی جناح بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ پاکستان میں کچھ حلقوں میں اب اتنا بدنام کر دیا آپ لوگوں نے کہ صرف کچھ حلقوں میں پاپولر رہ گیا ہے، اور آپ نے گاندھی جی کو بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ بھی اب ایک ماڈرن جو نان وائلنٹ اسٹرگل ہے اس کا ایک سمبل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ عمران خان جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے وائلنس کی حمایت کی ہے، میں اس میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا انف پروف نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے میں یہ سٹیٹمنٹ مان لوں کہ عمران خان نے وائلنس کو انسٹیگیٹ کیا یا اس کی حمایت کی۔ مطلب میں اس سے آپ کی اوپینین کا جو اس سے اختلاف اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک اتنا انف پروف نہیں ملا، لیکن میں اس بات پہ بھی کسی طریقے سے بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ نان وائلنس پہ ایز اے آئیڈیالوجی بلیو کرنے والا آدمی ہے۔ دیٹ از ناٹ دا کیس، چونکہ وائلنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کسی کو گولی مارتے ہیں یا آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، وائلنس جو ہے وہ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان کے خیالات اور نظریات میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالفین کو دبایا اپنے دور اقتدار میں، اور جس طریقے سے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا گاندھی جی کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کسی طرح بھی کوئی اس طرح کی بات ملا سکتے ہیں؟ گاندھی جی کی پرسنالٹی سے تو آپ تب ملائیں کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے تھپڑ مارا تو میں دوسرا گال بھی آگے کرتا ہوں، لیجئے تو ہم بات کرتے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ تم ایئرپورٹ پہ اترو تو میں تمہیں اے سی جیل میں ڈالوں گا جہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا۔ دس کائنڈ آف پرسن، وائلنس از ناٹ جسٹ ٹو شوٹ سم باڈی، یہ آپ کے خیالات کے اندر جو شدت پسندی ہوتی ہے اس کے اظہار کو بھی آپ، بلکہ وہی ریئل وائلنس ہے جو آپ کے خیالات کے اندر ہوتی ہے جو بعد میں میٹیریلائز ہو کے تو ایک پریکٹیکل وائلنس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو اس حساب سے تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی اور خیالات کے حوالے سے حمایت کرتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے 9 مئی کی وائلنس کو وہ کیا، تو اس ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ابھی میرے پاس انف ثبوت نہیں ہیں، سامنے نہیں لائے گئے جو کہ لائے جانے چاہیے تھے کہ اس وقت تک جو ہے اتنا عرصہ گزر گیا، آپ کہتے ہیں اس آدمی نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، تو آپ اگلا سٹیپ کب لیں گے، یہ ذرا سوال جو ہے وہ بنتا ہے۔
تو گوئنگ بیک ٹو سم آپ کی بات کو کہ دیکھیں یہ گاندھی جی اور نیلسن منڈیلا اور قائد اعظم تینوں کو جو آدمی ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا وہ آدمی یا منافقت کر رہا ہے یا اس کی جو اگنورینس ہے اس کی ڈیپتھ کا ہم غوطہ ہی نہیں لگا سکتے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ مشرق مغرب آگ پانی دن رات کو ایک کہنے کے مترادف بات ہے جو کہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، آئیڈیالوجیکلی جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایتھیکلی کسی شخص کو اس طرح کی بدماشی پہ نہیں اتر کے آنا چاہیے کہ میں دنیا کی ہر قابل عزت اور رسپیکٹڈ پرسنالٹی کو اور خیالات کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کروں گا نو میٹر واٹ. اس کو میں اسی طرح سم اپ کروں. لیکن برٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کو کہا کہ آپ وائلنس کو یہ جو کچھ ہوا ہے اسے کنڈیم کرے تو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تھا، اور تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک کیا ہے انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ تو میرے پاس تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے اپنی ساری کور کمیٹی کی میٹنگ کی، انہوں نے کہا کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں شہر میں جو ہے وہ اس شہر کے میں ادھر جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے، کنٹونمنٹ کے باہر، چیف کور کمانڈر کے گھر کے باہر، فلاں کے گھر کے باہر، اور اتنی دیر سے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ میرا یہ دشمن ہے، اس نے میرا یہ کیا، اس نے یہ نقصان کیا، اور اپنی لیڈرشپ کو کہہ دیں تو پھر وہ جا کے جس طرح آپ نے یہ باتیں بھی بتائیں تو اٹ مینس کہ سینگ وائلنٹ، وہ تو اپنے لوگوں کو وائلنٹ کے لیے اکسا رہا ہے نا. باقی اور پھر ایک بندہ لیڈر ہے اور ایک بندہ جو آگے عام آدمی ہے جس کی عقل کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے. سو یہ تو نان وائلنٹ رہنے کی تو کلیئر کٹ جو ہے وہ تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، نہ کہ وہ عوام کو ویگ رکھے اور کہے کہ فلاں جگہوں پہ آپ نے جا کے احتجاج کرنا ہے، کس طرح کا احتجاج ہوگا، کیا احتجاج ہوگا. یہ تو پھر لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جس طرح پاکستان کی کلچر سوسائٹی ہے، ہم تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو بلیسفیمیس کارٹونز کے اوپر احتجاج کرنے نکلے اور اپنے ہی بندے مار لیے اور اپنا ہی اربوں روپے کا نقصان کر لیا. تو معاشرے کی جو آئی کیو لیول کا پتہ ہوتے ہوئے لیڈرشپ کو تو بڑا کلیئر کٹ پیغام دینا چاہیے. تو یہ اگر اور پھر جب ان کو گرفتار کر کے جو سپریم کورٹ لایا گیا تو تب بھی وہ اس کی کوئی کنڈیمیشن نہیں کر رہے تھے. تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ انہی نے یہ وائلنس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اس کو کنڈیم کیا تو وہ جو لوگ جن کو میں نے کہا تھا باہر نکلو ان کو کیا پیغام جائے گا. تو بہت سارے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی یہ وائلنس کے لیے وہ انسائٹ کر رہے تھے لوگوں کو. بٹ دیٹ واز اندر وے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جسٹ ایک میری اس حوالے سے ایک نہیں، سبمشن. یہ آپ کی بات اس حوالے سے بالکل صحیح ہے، اور یہ محض لوگوں کا تاثر نہیں ہے بلکہ یہ اتھارٹیز کا باقاعدہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اور اتھارٹیز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اتھارٹیز انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، چونکہ جو سپوک پرسن ہے پاکستان ملٹری کا، اس نے کلیئرلی یہی باتیں، یہی جو الزامات ہیں ان پہ لگائے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ قسم کا وائلنٹ انسیڈنٹ تھا جس کو باقاعدہ منظم طریقے سے وہ کیا گیا. لیکن اس میں آپ کی ان چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے خیالات اور آئیڈیالوجیکل میک اپ کے اعتبار سے وہ وائلنس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دے دی وہ زیادہ ڈراسٹک لگ رہی ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، تو اس کا اشارہ میری طرف اس وقت کا جو عدالتی پروسیس ہے اس کی طرف ہے صرف ایز اے لائر. ورنہ ایز اے پرسن اگر آپ ان کی آئیڈیالوجیکل اٹھان دیکھیں تو جو آدمی طالبان کی حمایت کر سکتا ہے وہ کسی بھی شکل میں کرے، نو میٹر وٹ کائنڈ آف آرگومنٹ یو آر برنگنگ ان، اور کس اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ طالبان کی حمایت کسی بھی طریقے سے کر دیتے ہیں، اور افغانستان کے اندر 30 سال سے جو خون خرابہ، جو قتل و غارت گری ہوئی اور آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی، اس کو اگر آپ آزادی کی جنگ اور آزادی کی فتح قرار دیتے ہیں تو اس میں تو آپ کسی بھی طریقے سے گاندھی جی کا نام آپ کو اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے، نہ نیلسن منڈیلے کا، اور نہ کوئی ایون قائد اعظم بھی جو ہے وہ اس طرح کی بروٹل قسم کی وائلنس جو ہے ہی وڈ نیور آئی تھنک اپروو. الدو کہ ہمارے پاس کوئی انف ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو اکا دکا وائلنس ہوئی تھی اس پہ بھی قائد اعظم کا نام جوڑا گیا، مثلا کلکتہ انسیڈنٹ جو ہوا تھا، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ہم تفصیلاً بات کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ
عمران خان جو ہے اس کی ساری اٹھان، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ایون علاقہ غیر پہ، جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ گلوریفائی کیا ہے ٹرائبل کلچر کو، وچ از ان ادر ورڈز ویری بروٹل انڈر ڈیولپ کائنڈ آف پریکٹسز جو ہیں اگینسٹ دا ہیومن رائٹس، اگینسٹ ویمن رائٹس اور ایکویلٹی اور انسانیت کی بہت ساری چیزیں جن کو خود قبائلی دانشور مانتے ہیں اور ڈیلی اس کے خلاف چیختے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو انہوں نے گلوریفائی کیا، جس میں وائلنس بھی شامل ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ کی میں عام کرتا ہوں، درست سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں جو موجودہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس میں ابھی اتنا عرصہ ہو گیا، آپ جو ہے ایز اے اسپوک پرسن آف دا جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ کہتے ہیں آن کیمرہ کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، جس کا مطلب ہے ایویڈنس ہے، تو ہم تو عمران خان کو اس وقت تک گلٹی نہیں قرار دے سکتے کورٹ آف لا میں، اپنی اوپینین میں نے بیان کر دی، لیکن ایز اے لائر ان کورٹ آف لا یا جو پروسیڈنگ اس کے خلاف ہو رہی ہے، جب تک وہ گلٹی پروو نہیں ہوتا تو گلٹی پروو ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس کے خلاف ابھی تک یہ جو ایکیوزیشنز ہیں، الزامات ہیں، ان کو ابھی تک ٹیبل پہ ہی نہیں رکھ سکے۔ تو اس لیے ہم پہلے ہی فرض کر لیں اور اتھارٹیز کی حمایت شروع کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو اٹیک ہے اس پہ یا اس کی پارٹی پہ، اس کو اپروو کرنا شروع ہو جائیں کہ نہیں نہیں جی یہ بالکل درست ہے، تو وہ تو ہم درست نہیں قرار دے سکتے، یہ چونکہ ٹھوس قسم کے الزامات ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ بنتی ہے کہ کورٹ آف لا میں ان کو پروو کیا جائے کہ ہیونگ اے وائلنٹ وے آف تھنکنگ، وائلنٹ نظریات رکھنا اور وائلنس میں پریکٹیکلی ملوث ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، تو اس کی جو پریکٹیکل انوالومنٹ ہے اس کا پروف ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، وہ تو ایجنسیز کے پاس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا پولیس کے پاس ہے، پراسیکیوٹرز کے پاس ہے، تو لیٹ دیم برنگ دیٹ آن دا ٹیبل، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ آپ کی اور ہماری ٹیک جو ہے وہ کیا بنتی ہے۔ رائٹ نو میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں اس حد تک، آئیڈیالوجیکلی دس پرسن از ویری کنفیوزڈ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک ڈس اورینٹیڈ آدمی ہے، ڈی جنریٹڈ انٹلیکچوئل ہے، جس کو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ مثلا آپ ان سے یہی پوچھیں کہ آپ اقتدار کی خاطر اتنے ہلکان ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو آپ کریں گے کیا؟ what would be the first step you will take to bring any change in the people of Pakistan's life؟ تو آپ دیکھیں گے کہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی کہ میں جی ویسٹ میں بڑا ہوا ہوں، میں نے جو ہے وہ ویسٹ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، جو ان ریلیٹڈ قسم کے ایشوز ہیں، اسلاموفوبیا پہ تقریر شروع ہو جائے گی، اس طرح کی چیزوں پہ ہو جائے گی، چونکہ یو ہیو نتھنگ ٹو سے، ڈس اورینٹیڈ ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ اس کو صرف اس کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ جو پاکستان کو اس وقت ایک طرح کی یعنی گمسان کی جنگ جس کو پڑھتے رہتے تھے ہم، وہ جنگ پلاسی اور پتہ نہیں کون کون سی جنگوں کی تاریخ میں جو انہوں نے چھیڑ رکھی ہے، اور جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی یہ انٹائٹلمنٹ ہے، یہ جو اہل اقتدار ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، جس طرح لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح بنیادی انسانی حقوق پہ اٹیک ہو رہی ہے، جس طرح کی اینٹائی ڈیموکریٹک قسم کی جو ہے، پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے کس قانون اخلاقیات کی روشنی میں اس آدمی کے خلاف 180 مقدمات بنائے؟ یعنی یہ آپ اس کو اگر ایکسپلین کریں، چلیں 2 مقدمات، 4 10 20، یہ آپ نے کیا شروع کر رکھا ہے بھائی کہ آدمی کھانستا ہے تو آپ مقدمہ درج کر دیتے ہیں؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگ واقعہ ہی کرتے ہیں حبیب جالب کی زبان میں؟ بھائی وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح مقدمات نہیں درج کر سکتے کسی ایک، یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ اس کو مقدمات میں الجھا کے تو اس کا وقت ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ڈرانے کا ایک طریقہ ہے، پارٹی کو، اس کی پولیٹیکل سٹرگل کو انڈرمائن کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا دماغ چاہیے، کوئی راکٹ سائنٹسٹ آ کے ایکسپلین کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے جو 180 یا 40 یا جو بھی مقدمے قائم کیے، ان میں سے 130 کا کیا بنا؟ کوئی آپ نے باقاعدہ کوئی چلان پیش کیا جس کو کہتے ہیں، کوئی باقاعدہ جج کے سامنے کوئی ایویڈنس رکھی کہ آپ یہی لگے رہیں گے
500 मुकदमा बन जाएगा और एक मुकदमा भी इस काबिल नहीं जिसमें आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो और आप इस काबिल हों कि आप जज के सामने खड़े होकर कहें कि जनाब ये लें, अब आप प्रोसीडिंग करें। तो ये आगे का आगा ही बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे लीडरशिप का जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस हैं। वहाँ पे आप दोनों तरफ देखें, किसी भी मुल्क में कोई चीज़ होती है, एक पॉलिटिशियन आपको डिसअपॉइंट करता है तो आप दूसरी तरफ देखते कि चलें जी ये नहीं तो अब ये करेगा। आप दूसरी तरफ ज़रा देख लें तो दूसरी तरफ तो वो कहते हैं कि छोटे मियाँ तो पता नहीं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वहाँ तो बात ही जो है वो बिल्कुल ही आगे गई। तो इन हालात में आप उसके कन्फ्यूजन पे क्या बात करते हैं? पूरी सोसाइटी कन्फ्यूज्ड है। और ये गुज़श्ता 30-40 साल का सबक है जो मुहिम इन लोगों ने शुरू कर रखी थी लोगों को शाह दूल्हे के चूहे बनाने की, वो बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो इसमें हम अब क्या कहें? बात तो सही है मेरे साहब, कोई आज से 30 साल पहले चूहा बना, कोई 20 साल बाद, कोई आज, और किसी ने आगे जाके बनना है। जो यहाँ सारे पपेट्स हैं और पपेटियर के आगे जो है ना वो नाच रहे हैं, और लेकिन हमारे पास जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब हैं, कभी हमें कहीं वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हैं, कभी कहते हैं मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, फिर कहते हैं मुझे चीन बड़ा पसंद है, सऊदी अरब जा कहते हैं सऊदी अरब पसंद है। अभी इन्होंने मंडेला और गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं और ये कह रहे हैं, आपने सही कहा कि इंडिया से किसी ने जवाब ही नहीं दिया कि तो यार आपने मुल्क चला है, हमारे जो लीडर है उसको बारे में बातें ना करो। तो खैर नहीं हो। और आपने सही कहा कि जो नॉन वायलेंस की वो बात गांधी साहब करते हैं, आपकी तो वो कहीं से भी नहीं झलकता, ना आपके स्पीच से, ना करैक्टर से, ना ज़ुबान से, ना आपने कभी लोगों को कहा है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे लीडर्स कहते कुछ और हैं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए हैं, पैगामात हैं, और बस इतनी बातें करो कि कंफ्यूज ही रहें लोग कि आप किधर हैं और किस साइड पे हैं। एनी हो, ये वो जो आपने शुरू में बात की कि ये एक चीज़ रह गई थी जो इमरान खान साहब कहते थे और उन्होंने गांधी साहब का भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया। Thank you very much, Mr. Ahmed Bashani Sahab, sir. It was a pleasure talking to you, sir. आपका शुक्रिया। ना, थैंक यू।